कपड़े धोते धोते शबाना अख्तर को यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसके दिल को अपनी जानिब इस तरह खींच रहा है जैसे दरख्त के साथ उगी हुई मजबूत शाख को तोड़कर अलग करना चाहता हो। सीधे हाथ में साबुन पकड़े फर्श पर रखे कपड़ों को वो मलमल कर धो रही थी। इसका हिलता हुआ बदन रुक गया। उल्टे हाथ को सीने पर रखकर इसने दिल की कैफियत महसूस करना चाही। अंदर कुछ कलाबाजियां सी महसूस हो रही थीं। कल रात सोते में भी इसे यूं लगा था जैसे किसी ने इसके दिल को पकड़कर जोर से खींचा हो। वो घबरा कर जागी और बैठ गई। अंधेरे में बिस्तर पर बैठी वो आंखें झपक झपक कर इस कैफियत को समझने की कोशिश करती रही कि शायद कुछ और भी हो, मगर कुछ भी ना हुआ। आंखों में नींद का खुमार जूं का तूं था। वो फिर सो गई। मामूल के मुताबिक सुबह उठी। वो घर का सारा काम खुद करती थी। किचन इसने कभी किसी के हवाले नहीं किया था। शौहर को नाश्ता दिया। इसे आज गुजरांवाला अपनी दुकानों का किराया वसूल करने जाना था। वो चला गया। छोटी बेटी नाश्ता करके अपनी क्लिनिक में चली गई थी। घर के एक छोटे से कमरे का दरवाज़ा गली में खोल के वालदैन ने इसे एक होम्योपैथिक क्लिनिक खोल दिया था। पहले से बाकायदा 3 साला कोर्स भी करवाया था। इससे बड़ी 3 लड़कियां भी आदी गई थीं और इकलौता बेटा लॉटरी के ज़रिए कनाडा चला गया था। छोटी बेटी तलत का कद इतना छोटा था कि शौहर ने पहले हफ्ते ही इसे हमेशा के लिए घर भेज दिया था। ये दुख शबाना के कलेजे को लग गया था। अगरचे बाप ने हिम्मत बंधा के एक अच्छे काम पर लगा दिया था जहां वो गरीबों का इलाज मुफ्त करती थी। जब दिल की खिंचावट और घबराहट बढ़ती ही गई तो शबाना कपड़े छोड़कर नंगे पैर नंगे सर बाहर आ गई। तल्लत को आवाज़ें दी। उस वक्त क्लिनिक में कोई मरीज नहीं था। वो दौड़ी आई। जर्द होती माँ को देखकर परेशान हो गई। क्या बात है अम्मी? मेरा दिल डूबता जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। कोई दवाई लाऊं? इसने माँ की नब्ज़ पकड़ ली। जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तुम्हारे अब्बू तो अभी कहीं रास्ते में होंगे। अम्मी आप कपड़े बदल लें, आपके सारे कपड़े गीले हो रहे हैं। मैं बाहर निकलकर रिक्शा पकड़ती हूँ। इत्तेफाक से खाली रिक्शा सामने नजर आया। इसने रुकने का इशारा किया। माँ को बिठाया और मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा इनको शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है, फ़ौरन किसी अस्पताल ले जाएं। मगर डॉक्टर साहब इनकी तो हालत खैर हो रही है, वक्ती तौर पर कोई दवाई तो दे दें ताकि ये अस्पताल तक जाने के काबिल हो सकें। तल्लत ने कहा नहीं नहीं। डॉक्टर ने घबराए हुए लहजे में कहा वक्त ज़ाया ना करें, फ़ौरन जाएं, जल्दी ले जाएं, जल्दी जल्दी। डॉक्टर यूं घबरा कर पीछे हटा के तल्लत को सख्त गुस्सा आया। हालांकि वो फीस और दवाइयों के पैसे साथ लेकर चली थी, मगर डॉक्टर ने तो हाथ लगाना भी गवारा ना किया। रिक्शा भी बाहर खड़ा था। गिरती पड़ती माँ को इसने रिक्शे में बिठाया और रिक्शे वाले से कहा कि पब्लिक अस्पताल में ले चलो। माँ को अपने कांधे से लगाकर इसने इसकी कमर में बाजू डाल दिया था कि रिक्शे के झटके इसे तकलीफ ना दें। फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद वो इनकी नब्ज़ चेक करती, जिसका सिरा नहीं मिल रहा था। अपने पहलू के साथ लगाकर इनकी धड़कनें शुमार करने की कोशिश करती। रिक्शे के बेहंगम शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अगर डॉक्टर वक्ती तौर पर कोई दवाई दे देता तो क्या हर्ज था। माँ बेसुध हुई जाती थी। रास्ता भी काफ़ी लंबा था। पब्लिक अस्पताल आ गया। अंदर दाखिल होते ही इसने रिक्शे वाले से कहा वहाँ सामने जहाँ इमरजेंसी लिखा है ले चलो। बाहर अस्पताल के कुछ मुलाजिम खड़े थे। इसने रिक्शे से उतरकर इनसे कहा कि स्ट्रेचर ले आएं। वो दौड़कर स्ट्रेचर ले आए जो बाहर ही पड़ा हुआ था। इसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और कराती हुई माँ को इन लोगों की मदद से स्ट्रेचर पर लिटा दिया और इन्हें सारा माजरा सुनाया और पूछा कि अब आगे क्या करना है। इतने में यूनिफॉर्म में मलबूस एक आया किस्म की औरत भी आ गई। इसने देखा औरत मरीज़ा है तो बाकायदा स्ट्रेचर को चलाकर इनके साथ अंदर आ गई। फिर इसने तल्लत को बताया कि सीढ़ियाँ चढ़कर डॉक्टर कदीर का दफ्तर है जो इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे रहते हैं। इनके पास जाएं, इनसे चिट लाएं या इनको साथ लेकर आएं। फिर वो जहाँ कहेंगे वो मरीज़ा को ले जाएंगे। तलत घबरा गई। मैं ऊपर जाऊंगी, मेरी माँ यहाँ अकेली पड़ी है। हाय बीबी, आया ने आगे आकर कहा हम किस मर्ज़ की दवा हैं? हमारा यही काम है, मरीज़ों के पास खड़े होना, इनकी हिफाजत करना। आप दौड़ कर जाएं, देर ना करें। तलत अपनी माँ को इनके पास छोड़कर ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर साहब दफ्तर में मौजूद ना थे, वार्ड का राउंड लेने गए थे। इनको ढूंढकर बताने और लाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। डॉक्टर साहब नीचे आए, जल्दी जल्दी मरीज़ को देखा, मगर मरीज़ा तो रिक्शे से उतरने के बाद ही अपनी मंजिल पर रवाना हो गई थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने इसे अच्छी तरह देखा। नर्स सारे आले वहीं उठा लाई थी। सारी कोशिशों के बाद डॉक्टर ने हमदर्दी से तल्लत की तरफ देखा और कहा आई एम सॉरी। तो तल्लत की चीखें निकल गईं। माँ,
ماں یہ تُونے کیا کیا؟ ڈاکٹر کا انتظار بھی نہ کیا۔ طلعت کا رد عمل قدرتی تھا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، جب ذرا سکون میں آئیں تو انہیں دفتر میں لے آئیں، ضروری کارروائی کر کے انہیں کاغذات دے دیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر چیخ چلا کر طلعت نے پرس میں سے اپنا موبائل نکالا تاکہ باپ کو اطلاع دے، مگر ان کا نمبر ابھی تک بند مل رہا تھا۔ نرس اسے ساتھ لے گئی، کاغذات بنا کر دیے اور ایمبولینس پر میت لے جانے کی اجازت بھی لکھ کر دے دی۔ روتی ہوئی طلعت ماں کی لاش کے پاس آ گئی۔ اس وقت ہسپتال کا ایک ملازم خود اسٹریچر کے پاس آ گیا۔ طلعت نے پوچھا، ایمبولینس کہاں سے ملے گی؟ اس آدمی نے، جس کا نام سراج الدین تھا، باہر نکل کر دفتر کا راستہ بتایا کہ پرمٹ وہاں دکھا دیں، ایمبولینس آپ کے ساتھ ہی آ جائے گی، مگر میری امی یہاں اکیلی پڑی رہیں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ہائے بی بی جی، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ آیا نے پھر اسی انداز میں کہا، ہم یہاں آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں جی، آپ جائیں، جلدی جلدی جانے کا بندوبست کریں۔ جب وہ ایمبولینس کے دفتر کی طرف جا رہی تھی، اس کے والد کا فون آ گیا۔ وہ ابھی گجرانوالہ پہنچے ہی تھے۔ اس نے رو رو کر ساری بپتا اپنے والد کو سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی اسی بس سے واپس آ رہا ہے، اس کے آنے تک حوصلے سے سارے کام کرے۔ طلعت کے جاتے ہی آپا حنیفہ نے لاش کے اوپر پڑی ہوئی چادر اس طرح ہٹائی کہ اس کے چہرے اور کلائیوں کا جائزہ لے لیا، پھر کوئی بات سرگوشی کے انداز میں سراج الدین کے کان میں کہی۔ سراج الدین باہر نکل کر ایمبولینس کے دفتر کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ بیگم نے بڑی مہارت سے لاش کی کلائیوں میں پہنی ہوئی سونے کی 12 چوڑیاں اور دونوں انگوٹھیاں اتار لیں۔ کانوں کے ٹاپس رہنے دیے کہ ان پر کسی بھی وقت نظر جا سکتی تھی۔ ابھی سراج الدین کی طرف سے ایمبولینس روانہ ہونے کا سگنل نہیں ملا تھا، اس لیے وہ جلدی سے نزدیکی غسل خانے میں گھس گئی۔ 12 چوڑیاں اور دونوں انگوٹھیاں اس نے ازاربند کے ساتھ باندھ لیں اور شلوار کے اندر بنائی گئی ایک جیب میں ڈال کر اطمینان سے باہر آ گئی۔ طلعت کے والد نے کئی عزیزوں کو اطلاع دے دی تھی، اس لیے ایمبولینس میں بیٹھی طلعت ٹیلی فون وصول کرتی اور روتی رہی۔ سراج الدین اور حنیفہ نے بڑی ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ایمبولینس میں میت لٹانے کی کارروائی کی، بلکہ حنیفہ تو طلعت کے گلے لگ کر روئی اور اسے تسلیاں بھی دیں۔ موت کی خبر پھیلتے ہی گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ محلے میں جس نے بھی سنا چلا آیا۔ جب بیٹیاں آ گئیں تو نہلانے اور کفنانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ ماں کے بدن پر پانی ڈالتے ہی بڑی بیٹی رفت چونک گئی، طلعت کو بلایا اور کہنے لگی، امی تو ہمیشہ 12 چوڑیاں اور ہاتھوں میں 2 انگوٹھیاں پہنے رکھتی تھیں، کہاں ہیں وہ؟ ہاں؟ طلعت نے آواز باختہ ہوتے ہوئے ان کے کانوں کی طرف دیکھا۔ یہ 2 ٹاپس ہیں، رفت نے اسے دکھائے۔ ابھی نہانے والی نے ان کے کانوں سے اتار کر دیے تو مجھے چوڑیوں اور انگوٹھیوں کا خیال آیا۔ ہاں آپا، جب میں انہیں رکشے میں ڈال کر لے گئی تھی، کئی بار ان کی نبض دیکھی تھی اور ہر بار چوڑیاں ہٹا کر ہی دیکھی تھیں۔ اس وقت انگوٹھیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، اور جب ایمبولینس میں لا رہی تھی اس وقت دیکھی تھیں۔ سچی بات ہے آپا، مجھے کہاں ہوش تھا۔ طلعت پھر زور زور سے رونے لگی۔ میں اکیلی تھی، کوئی بڑا بھی پاس نہیں تھا۔ بھاگتی ادھر جاتی، بھاگتی ادھر جاتی، اس پر فون بھی آنے لگے تھے، اور کون تھا میت کے پاس؟ اس نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں۔ ہسپتال کی ایک آیا تھی جو وہاں صفائی کا کام کرتی ہے، اور ایک مددگار تھا۔ طلعت نے ساری تفصیل بہن کو بتائی۔ مزید باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا، اس مرحلے میں ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے، مگر یہ ذرا سی تشویش بھری خسر پسر سارے گھر میں پھیل گئی۔ ہائے ہائے، ہسپتال میں کسی نے میت کی چوڑیاں اتار لیں، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ سوئم کے بعد دونوں بہنیں رفت اور طلعت ہسپتال چلی گئیں، اسی طرح رکشے میں بیٹھ کر۔ سامنے 2-3 ملازم کھڑے تھے۔ طلعت بہن کو لے کر اس طرف بڑھی، سب کو غور سے دیکھا، ان میں سراج الدین کو پہچان گئی۔ آپ کو معلوم ہے، پرسوں میں اپنی امی جان کو لے کر یہاں آئی تھی، اور وہ یہاں آتے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ بی بی جی، یہاں روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں، کچھ فوت بھی ہو جاتے ہیں، اب ہم کس کس کو یاد رکھیں؟ بھائی تمہارے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی یہاں، تم دونوں نے میری بڑی مدد کی تھی۔ بی بی، ہمارا کام خدمت کرنا ہے، جو بھی آتا ہے ہم اس کی بڑھ کر خدمت کرتے ہیں۔ بات کیا ہے بی بی؟ ایک نئی خدمتگار نے بڑھ کر پوچھا۔ ہماری امی کی کلائیوں سے کسی نے سونے کی 12 چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں اتار لی تھیں۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے بی بی جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ہسپتالوں میں ایسی حرکتیں ہونے لگیں تو خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے، مگر وہ عورت کہاں ہے؟ کون سی عورت بی بی جی؟ یہ ارد گرد ساری خدمتگار عورتیں پھر رہی ہیں، آگے بڑھ کر خود ہی پہچان لیں۔ ہر ایک سے پوچھا، پھر قصہ دہرانا، پھر ایک جیسے رد عمل کا اظہار ہونا۔
ہائے وائے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دونوں بہنیں ملال لیے گھر آ گئیں۔ حنیفہ بیگم نے گھر جاتے ہی 1 ہفتے کی عرضی بھیج دی تھی کہ میری بیٹی شدید بیمار ہے اور میں بیٹی کے گاؤں جا رہی ہوں۔ یہ عرضی لے کر جانے والا سراج الدین تھا۔ حنیفہ گاؤں چلی گئی۔ اس کا داماد مقصود علی کسی سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے جہیز میں موٹر سائیکل مانگی تھی۔ شادی کے وقت حنیفہ موٹر سائیکل نہیں دے سکی تھی، مگر اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ 1 سال کے بعد لے دے گی۔ اب ان کا ایک بچہ بھی ہو گیا، اس لیے اس کے داماد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر موٹر سائیکل نہیں لے کر دینی تو اپنی بیٹی کو بچے سمیت لے جاؤ۔ بیٹی کے گاؤں جا کر حنیفہ نے اپنے داماد کو بلایا اور چوڑیاں اس کے سامنے رکھ کر بولی، بیٹا یہی میرا جینا مرنا ہے، ساری زندگی کی کمائی ہے جو میں نے بچا کر رکھی تھی، مگر یہ اپنی بیٹی اور داماد کی خوشیوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ بیٹا تم یہ چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں تو کتنی چالاک ہے، تو نے شادی پر یہ چوڑیاں مجھے کیوں نہیں دیں؟ اسی دن کے لیے رکھ چھوڑی تھیں، اب بھی تجھے نہیں اپنے داماد کو دے رہی ہوں۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ سے چوڑیاں چھین لیں جو بار بار پہن کر دیکھ رہی تھی اور داماد کی گود میں رکھ دیں۔ حنیفہ کے جانے کے بعد بیٹی اور داماد سوچ میں پڑ گئے۔ داماد تو سونے کی تازہ قیمت بھی پوچھ آیا تھا۔ چنانچہ طے ہوا کہ صرف 4 چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل خرید لی جائے اور باقی چوڑیاں کسی کڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لی جائیں۔ جس دن مقصود علی نئی موٹر سائیکل خرید کر لایا تو بیوی نے منتیں کر کے باقی کی 8 چوڑیاں کلائی میں کچھ روز پہننے کی اجازت مانگ لی۔ 2 دن بعد حنیفہ واپس ہسپتال اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ فرصت ملتے ہی سراج الدین اور حنیفہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی آیا تھا؟ حنیفہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، تیسرے ہی دن 2 بیٹیاں آ گئی تھیں، تیرا پوچھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بڑا شور مچایا، ایک ایک سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بھی گئیں۔ پھر کیا ہونا تھا، میں تو صاف مکر گیا کہ میں نے کبھی انہیں دیکھا ہو۔ میرا پوچھا تھا انہوں نے؟ ہاں، جس کے ساتھ تو گلے لگ کر رو رہی تھی، اس نے بار بار پوچھا تھا۔ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کے ارد گرد اتنی مائیاں گھوم پھر رہی ہیں، پہچان کر پوچھ لو۔ مجھے کیا پتا اس دن کون آیا کون گیا اور کون میرے ساتھ تھا۔ سراج اور حنیفہ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ اچھا اب مستی مت کر، نکال میرا حصہ۔ سراج سچ بات بتاؤں، تجھے تو پتہ ہے میں نے ازاربند کے ساتھ باندھ کر چوڑیاں لٹکا لی تھیں، مگر گرا ذرا ڈھیلی لگی۔ جب میں جا رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک ایک کر کے چوڑیاں بس کے اندر ہی گر گئیں۔ وہ تو جب ایک مسافر نے ایک چوڑی اٹھا کر شور مچایا تب مجھے پتہ چلا۔ تو بکواس کرتی ہے، سراج الدین چلایا۔ تیری نیت بدل گئی ہے، تو کمینی ہو گئی ہے، کمزاد بغیرت، میں تجھے ابھی پکڑواتا ہوں۔ حنیفہ نے جیب سے 2 انگوٹھیاں نکال کر ہتھیلی پر رکھیں اور بولی، یہ لے تو لے لے، قسم سے یہی بچی ہیں، میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ شور مچائے گا تو اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، تو بھی اس واردات میں شامل تھا، تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں تجھے ذلیل کرواؤں گا۔ سراج اپنے آپ کو قابو میں رکھ، میں بھی MS کو بتا دوں گی، پچھلے ہفتے جو نوجوان حادثے میں گزر گیا تھا تو نے ایمرجنسی وارڈ میں اس کی 2.5 لاکھ کی گھڑی اسی وقت اتار لی تھی۔ وہ لوگ گھڑی ڈھونڈتے رہے تھے، یاد ہے ان کا رونا دھونا؟ کمینی عورت، میں نے اس میں سے تجھے حصہ دیا تھا۔ کتنا دیا تھا؟ صرف 5,000 روپے، اور یہ چوڑیاں تو کئی لاکھوں کی ہوں گی جن کے نصیبوں کی ہوں گی، میرے لیے تو ایک چوڑی بھی حرام ہے۔ اللہ کرے تیرے کفن پر لگے حنیفہ۔ سراج کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اوئے بغیرت، مردوں کی زیور اور گھڑیاں چرانے والوں کی بددعائیں نہیں لگتیں۔ حنیفہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھ سراج، ہم دونوں کا موجو لگا ہوا ہے، کبھی تو پلہ مار لیتا ہے اور کبھی میرا داؤ لگ جاتا ہے، غصہ نہ کھا، میں نے پتہ کروایا ہے، یہ انگوٹھیاں 2 لاکھ کی ہیں، 1 لاکھ بھی تجھے مل جائے تو عیش کرے گا، ورنہ کیا؟ سراج غصے سے پھنکارا، ورنہ گندیل میں پتھر پھینکے گا تو چھینٹیں تیرے اوپر بھی آئیں گی، دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ حنیفہ سیڑھیوں پر پوچھا لگاتی نیچے آ رہی تھی کہ اس کی جیب میں پڑا فون پھڑپھڑایا۔ اس نے ہاتھ روک کر فون نکالا، سنا اور چیختی ہوئی باہر کو بھاگی، ٹیکسی پکڑی اور بیٹی کے گاؤں روانہ ہو گئی، روتی اور دعائیں مانگتی جاتی۔ فون پر اس کے داماد کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تھی، تفصیل کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ ان کے گھر پہنچی تو سارا محلہ جمع تھا، اسے فوراً جائے حادثہ پر لے جایا گیا جو پولیس کے گھیرے میں تھا اور کارروائی نوٹ ہو رہی تھی۔
ایک ہفتہ قبل مقصود نے موٹر سائیکل خرید لی تھی، 8 دن باقاعدہ چلاتا رہا تھا۔ آج پہلی بار بیوی نے کہا تھا ہمیں بھی سیر کراؤ، وہ خود تیار ہوئی۔ اس نے سونے کی چوڑیاں پہنی اور 1 سال کے بچے کو بھی تیار کیا۔ بیوی اور بچہ پیچھے بیٹھ گئے۔ آبادی سے ذرا باہر نکلے تو موٹر سائیکل ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ بیوی اور بچہ موقع پر فوت ہو گئے۔ داماد کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، مگر پولیس ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگا سکی تھی کہ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کی پوری کلائی کون کاٹ کر لے گیا تھا اور کیوں۔ ادھر پبلک ہسپتال کے پچھواڑے کوڑا کرکٹ چننے والوں کی جھگیاں کے آس پاس پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک عورت نظر آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک گڑیا ہوتی ہے۔ ہمیشہ گڑیا کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عورت دیوانہ وار راہگیروں، موٹر والوں اور سائیکل والوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، میری بیٹی کا بازو واپس لا دو، اللہ کے واسطے میری بیٹی کا بازو دے دو، چوڑیاں رکھ لو، کلائیاں دے دو، میری اکلوتی بیٹی رو رہی ہے، دیکھو۔ وہ گڑیا کو آگے کرتی، روٹی نہیں کھا سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، خدا کے لیے میری بیٹی کی مدد کرو، وہ ساری رات روتی رہتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی، بیچاری پاگل ہے۔ یہ کہتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں اور وہ ہواؤں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔